करीम रमजान करीम सदक अल्लाह रमजान करीम सदक अल्लाह अज़ीम रमजान करीम सदक अल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رواسي وَجَعَلَ بَيْنَ البحرين حاجزا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ اور السلام علیکم، خوش آمدید آپ سب کو اے پلس کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں 7:30 بجے تک میرا آپ کا ساتھ رہے گا۔ پروگرام کے مختلف سیگمنٹس اس ٹرانسمیشن کے دوران ہم درود پاک کے ذریعے سے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ذریعے سے رجوع کریں گے اپنے رب کی طرف۔ اور آج جو ہے تقریباً آخری روزہ اس دوسرے عشرے کا، جس کی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے
फरमाएं। जो आयत करीमा आपके सामने कारी नुमान सैफ़ी ने इस वक्त तिलावत फरमाई हैं, उनका तर्जुमा कुछ इस तरह से है और ये आयत मुबारका जो है सूरत नमल से ली गई हैं, जो कि 19वें पारे का हिस्सा है। और इसमें आयत नंबर 60 और 61 आपने अभी समाअत फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि या वो जिसने आसमान और ज़मीन बनाए और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, तो हमने इससे बाग उगाए रौनक वाले। तुम्हारी ताकत ना थी कि उनके पेड़ उगाते, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? बल्कि वो लोग राह से कतराते हैं। या वो जिसने ज़मीन बसने को बनाई और उसके बीच में नहरें निकाली और उसके लिए लंगर बनाए और दोनों समंदरों में आड़ रखी, क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? बल्कि इनमें अक्सर जाहिल हैं। और यही तकरीबन जो है मज़ामीन रहेंगे आज के इस सिपारे के भी। जैसे कि मैंने आपको बारहा बताया है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम कुरान पाक का जो रोज़ा चल रहा है उस मुनासबत से जिस पारे की आपने तिलावत फरमाई है उसका कुछ एक रिव्यू कर सकें। इसमें सूरह नमल का बकिया हिस्सा 19वें पारे में, सूरह कसस का मुकम्मल हिस्सा और सूरह अंकबूत का इब्तदाई हिस्सा जो है वो हमने पढ़ा होगा आपने यकीनन। तौहीद के बुनियादी दलाइल जो है वो दिए गए हैं, जिनमें से चंद आयत करीमा मैंने आपके सामने अभी भी तर्जुमे के साथ पेश की, जिन्हें कारी नुमान सैफ़ी ने तिलावत किया। अल्लाह ताला ने अपने मज़ाहिर कुदरत से अपनी शान, अपनी शौकत, अपनी बादशाही की दलील दी है कि ये खेतियाँ उगाना, ये बारिश बरसाना, ये ज़मीन को हरा भरा करना, ये किसके ताकत में और किसके इख्तियार से है और किसके इज़्न से है, किसके हुक्म से है। और उसके साथ साथ ये कि जब कोई शख्स पुकारता है अपने अल्लाह को अपने टूटे दिल से, तो वो कौन है जो उस बेकरार दिल की पुकार सुनता है। और उसके साथ साथ दाबतुल अर्ज़ का जो है हमें पता चलता है कि आसार क़यामत के जो कुर्ब क़यामत की जो अलामात है उसमें से एक ज़मीन के अंदर से एक ऐसे जानवर का निकलना जो कहा जाता है कि सफ़ा की पहाड़ियों में से निकलेगा और वो जो है मुखातिब होगा इंसानों के साथ। और बल्कि आज मैंने आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाना है, जो सूरत नमल इससे पहले जो सूरत मुबारका है और उसका कुछ हिस्सा इस बारे में भी है, उसमें मौजूद है। कहते हैं कि उस दाबतुल अर्ज़ के पास जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, मोहर होगी, और वो मोहर लगाता जाएगा कुछ लोगों के ऊपर काफिरों की और कुछ लोगों के ऊपर मोमिनों की। और उसके बाद जो है वो क़यामत वाक़ई हो जाएगी और इसके बाद किसी की भी तौबा जो है वो कबूल होना बंद हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारे और अहम वाक़यात जिसमें रोज़े क़यामत का जिक्र है, मुख्तलिफ़ अंबिया और मुख्तलिफ़ रसूल के वाक़यात हैं, ताकि हमें उससे हिदायत मिले, हमें इबरत हो। सो आज प्रोग्राम के अगले हिस्सों में हम आपके सामने जब कारी ताहिर तबस्सुम साहब, मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब तशरीफ़ लाएंगे तो हम इन मौज़ूआत को भी तफसील में आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो हैं हमारे बहुत पाकिस्तान के मारूफ नात ख़्वां जनाब मरगूब अहमद हमदानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करेंगे किसी एक नात रसूल मकबूल की या हमदिया कलाम की। हम जी ठीक रहे लब पे नाम खुदा अल्लाह अल्लाह, रहे लब पे नाम खुदा अल्लाह अल्लाह, मेरी रूह की हो ग़िज़ा अल्लाह अल्लाह, मेरी रूह की हो ग़िज़ा अल्लाह अल्लाह। वजीफा हो मेरा सदा अल्लाह अल्लाह, वजीफा हो मेरा सदा अल्लाह अल्लाह, हर एक दम से आए सदा अल्लाह अल्लाह, हर एक दम से आए सदा अल्लाह अल्लाह। हर एक मर्ज की है दवा अल्लाह अल्लाह, हर एक मर्ज की है दवा अल्लाह अल्लाह, दवा अल्लाह अल्लाह, शिफा अल्लाह अल्लाह, दवा अल्लाह अल्लाह, शिफा अल्लाह अल्लाह। जहाँ मैं तेरे नाम के गीत गाऊं, जहाँ
تیرے نام کے گیت گاؤں وظیفہ ہو روز جزا اللہ اللہ وظیفہ ہو روز جزا اللہ اللہ لحد میں وہ انوار پائے گا ہر دم لحد میں وہ انوار پائے گا ہر دم محبت سے جس نے کہا اللہ اللہ محبت سے جس نے کہا اللہ اللہ گناہگار ہے قادری جنم دن سے گناہگار ہے قادری جنم دل سے ہے محشر میں اس کا بچا اللہ اللہ ہے محشر میں اس کا بچا اللہ اللہ رہے لب پہ نام خدا اللہ اللہ رہے لب پہ نام خدا اللہ اللہ میری روح کی ہو غذا اللہ اللہ رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم صدق اللہ العظیم رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم صدق اللہ العظیم رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے سامنے سورۃ النمل کے ایک واقعے کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پیش کروں گی۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام 1015 قبل مسیح میں سے لے کر 975 قبل مسیح تک حکمران رہے ہیں۔ 40 برس آپ کی حکمرانی کے ہیں اور حکمرانی کا یہ سلسلہ جو ہے فرات سے مصر تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک طویل و عریض جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمرانی عطا فرمائی اور آپ نے اپنی طاقت اور اپنا غلبہ جو ہے وہ پوری دنیا پہ ثابت کیا۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ معجزات تھے جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مخصوص تھے۔ ان کا ذکر کرنے سے پہلے آپ نے تقریباً 1011 کا قبل از مسیح میں مسجد اقصیٰ کی اثر نو تعمیر کی، جو 1004 قبل از مسیح میں مکمل ہوئی، اور ایک شادی جو ہے وہ ان کی کہا جاتا ہے کہ فرعون کی جو بیٹی تھی مصر میں اس سے بھی تھی، اور اس کا ریفرنس جو ہے وہ ڈاب ہے جو صفحہ 661 پہ اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے۔ آپ کے مزار کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں آپ کا مزار واقع ہے، کچھ کہتے ہیں کہ بحیرہ تبریہ میں ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ بحیرہ تبریہ میں ڈوب گیا تھا اور کھدائیوں کے بعد جو ہے وہ اب اس کا نکلا ہے۔ ایک خاتم، ایک سیل جو ہے وہ آپ کی بہت مشہور ہے، جس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ روایات ہیں کہ جو دابۃ الارض نکلے گا، جس کا قرآن پاک کی آج کی ایک اور سورہ مبارکہ میں بھی ذکر ہے، اور وہ دابۃ الارض جو ہے اس کے پاس یہ خاتم، یہ سیل ہوگی جو وہ لگاتا جائے گا مہر ان لوگوں کے اوپر جو صاحب ایمان ہوں گے، اور اس طرح سے وہ لوگ جو کہ کافر ہوں گے اور جو صاحب ایمان ہوں گے ایک دوسرے سے الگ ہوتے چلے جائیں گے۔ آتی ہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے 14ویں نسل میں ان کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، اور یاد رہے کہ تقریباً 482 سال قبل جو زبور پہ نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پہ، جو کہ والد ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور اس سے 482 سال قبل توریت نازل ہو چکی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور بنی اسرائیل جن کے ہاں جادو سحر سے ایک خاص رغبت پائی جاتی ہے، وہ ہمیشہ
ہمیشہ سے عملیات، جادو، جنات اور اس طرح کے جو کائنات کے مساخر اور مختلف اللہ تعالیٰ کی علامات ہیں ان کے ساتھ ان کی انوالومنٹ اور ان کی دلچسپی کا عالم رہا، اس لیے ان کو جو عجائبات عطا کیے گئے، جو معجزے عطا کیے گئے، وہ بھی اسی مناسبت سے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں، ان کی ایک دعا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، میرا حکم تیرے حکم کے مطابق ہو، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ چیز عطا فرمائی۔ یہ چیز عطا فرمائی اس طرح سے کہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص اپنے حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت کم سن تھے، چونکہ اپنے سارے بھائیوں میں جو کہ کہا جاتا ہے تقریباً 12 کے قریب بیٹے تھے، ان میں سب سے کم سن تھے، لیکن اپنی فہم و فراست، حکمت و ذکاوت اور تدبر و دانائی کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام انہیں پسند فرماتے تھے، اور ان کی معاملہ فہمی کی وجہ سے ان سے رائے اور مشورہ بھی لیا کرتے تھے۔ تو جب یہ مقدمہ پیش ہوا دو اشخاص کا، جن میں سے ایک شخص جو ہے اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی کھیتیاں دوسرے شخص کی بکریاں چر گئی ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راہ سجا دی، ایک فیصلہ ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی فراست میں آیا، اور انہوں نے وہ فیصلہ بیان فرمایا جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام سمیت ان دونوں مدعی نے قبول کیا۔ اور وہ فیصلہ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے کہا کہ جس شخص کا نقصان ہوا ہے اس کے حوالے دوسرے شخص کی بکریاں کر دی جائیں، تا وقت یہ کہ وہ اس کی کھیتی کو واپس اس حال میں لوٹا دے، اور پھر یہ اس وقت تک اس بکریوں سے استفادہ کرتا رہے، فائدے حاصل کرتا رہے، اور جب اسے اس کی کھیتی واپس اسی طرح سے مل جائے تو یہ اس کی بکریاں لوٹا دے، تاکہ دونوں کا نقصان جو ہے اس کی تلافی ہو سکے۔ اسی معاملہ فہمی کی وجہ سے جانشینی ان کے حصے میں آئی اس بادشاہی کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فہم اور تدبر کی جو عنایت تھی ان پہ، اس کے ساتھ ساتھ جو خاص رحمتوں کا سلسلہ تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ پرندوں کی زبان اور بولیاں سمجھتے تھے، منطق طیر سمجھنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، اسی کے اوپر ہے سورۃ النمل میں بیان اس چونٹی کا کہ آپ پوری شان و شوکت کے ساتھ جنات اور پرندوں کے لشکر کے ساتھ رواں دواں ہیں، اور اچانک ان کی کانوں سے سماعت سے ایک چونٹی کی پکار ٹکراتی ہے، جو چونٹی اپنی صاف والی چونٹیوں کو یہ نصیحت کر رہی ہے کہ وہ اپنے بلوں میں چھپ جائیں، کہیں وہ روندی نہ جائیں اس لشکر، اس شاندار اور عظیم الشان لشکر کے پیروں میں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر اللہ تعالیٰ کا اس سارا واقعہ سنانے کا جو مقصد و مطلب ہے وہ یہاں بیان ہوتا ہے، یہ سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت عطا کی ہے، یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ وہ ان جانداروں کی زبان بھی سمجھ لیتے ہیں جن کی زبان سمجھنے پہ آج تک کوئی قادر نہ ہوا۔ ان کے یہ شکر گزاری ہی ہے جس کا بار بار ذکر آتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معجزہ رونما ہوتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے منہ سے شکر کے کلمات نکلتے ہیں، اور ان شکر کے کلمات کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں مذکور کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو ہے وہ آپ کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ قحط سالی کا سلسلہ ہو گیا، اور اتنی شدت تھی بارش نہ ہونے کی اور اس کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی کی کہ آپ نے نماز استسقاء کے لیے لوگوں کو باہر نکلنے کا حکم دیا، اور اس سے پہلے کہ سب لوگ ایک بڑے میدان میں جمع ہوتے، آپ نے علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چونٹی، اور ہم نے دیکھا ہے چونٹیاں اکثر اپنے دونوں اگلی ٹانگیں جو ہے وہ اٹھائے ہوئے اپنی پچھلی ٹانگوں پہ کھڑی ہے اور اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہی ہے کہ یا اللہ ہم پہ بھی رحم فرما، ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور ہم بارش کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ مخلوق خدا اور انسان اور جن و بشر جو ہیں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق اس چونٹی کی دعا قبول کر لی ہے اور بارش ہوگی، اور اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے۔ جو ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اس سے آپ کی جو طاقت اور قدرت ہے اس کے جنات بھی اطاعت گزار ہیں، جنات بھی آپ کے مطیع ہیں، آپ کا حکم بجا لاتے ہیں، اور ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ حکم عدولی کر سکیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ایک دربار سجاتے ہیں جس میں جنات اور بشر اور اس کے ساتھ ساتھ پرندے اور تمام مخلوقات جو ہیں وہ ان کی خدمت میں حاضری دیتی ہیں تاکہ جو فرائض ان کے سپرد کیے گئے ہیں ان کی باز پرس کی جائے۔ ایک اسی طرح کے دربار میں وہ جب آپ ہدہد کو وہاں دیکھتے ہیں کہ موجود نہیں ہے، اور ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی تہوں میں پانی ڈھونڈ لینے کی صلاحیت عطا کی ہوئی ہے، اور یہی کام اس کے سپرد تھا کہ وہ جائے اور زمین کے جو خزانے ہیں ان کے بارے میں مطلع کرے تاکہ لشکر اور جنات کے ذریعے سے پھر ان خزانوں کو وہاں سے نکال کر انسانی استعمال میں لایا جا سکے اور مملکت کے تصرف میں لایا جا سکے۔
جب ہدہد وہاں پہ نہیں موجود اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی ناراضگی کا اظہار کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہدہد وہاں پر آ کر انہیں خبر دیتا ہے کہ ایک ملک ہے جس کا نام ملک سبا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ملک یمن کے علاقے میں تھا اور یہ بہت طاقتور بادشاہوں کا ملک تھا، لیکن اس وقت اس پر ایک خاتون کی حکومت ہے جس کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے، اور بہت ساری کچھ روایات ایسی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے کوئی ایک جن تھا، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ تذکرہ ملتا ہے اسرائیلی جو روایات ہیں اس میں کہ شاید والدہ جو ہیں وہ جنات میں سے تھی، واللہ عالم۔ قرآن پاک نے اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ بیان نہیں کی ہے۔ اس کے بعد آپ کو جب ایک عورت کی حکمرانی کا علم ہوتا ہے اور یہ کہ وہ آتش پرست ہے، تو ایک مکتوب روانہ کرتے ہیں ہدہد کے ہاتھ، اور وہ مختصر اور جامع ترین مکتوب ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، اور میرے سامنے جو ہے وہ بڑائی نہ دکھاؤ بلکہ اللہ کے حکم سے گردن رکھ دو۔ کوئی اس میں اور بات نہیں وہ بیان کرتے، لیکن یہ مختصر اور جامع ترین مکتوب، اور اس کے بعد سے کبوتروں کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ تو گویا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کی ایک دین ہے کہ اس کے بعد پیغام رسانی کے لیے پرندوں کو استعمال کیا جانے لگا۔ ہدہد یہ رکا وہاں جا کے ڈال آتا ہے، اور وہاں سے جو ملکہ بلقیس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک انتہائی معاملہ فہم امور سلطنت کی ماہر خاتون ہے، جو فوری طور پر اپنے وزراء کو، اپنے مشیروں کو طلب کرتی ہے، ان سے مشورہ کرتی ہے، جو اسے یہ رائے دیتے ہیں کہ ہم طاقت میں کسی سے کم نہیں ہیں، اگر آپ لڑنے کا فیصلہ کریں گی تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ خاتون تدبر سے کام لیتے ہوئے یہ سوچتی ہے کہ جنگ کی تباہ کاریاں زیادہ ہوتی ہیں، لہذا بہتر ہے کہ صلح جوئی کا پیغام جو ہے وہ بھیجا جائے، اور کچھ مال و دولت اور قیمتی ترین تحائف جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجتی ہے، جس کو دیکھ کر وہ غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بہتر مجھے رب نے عطا کیا ہے، سو میں لاؤ لشکر کے ساتھ اب چڑھائی کروں گا، جس سے خائف ہو کر وہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ علم ہوتا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر اپنی طاقت اور روب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ تخت جس کی بہت تعریف کی گئی تھی، ہدہد نے اس تخت کی بہت شان بیان کی تھی کہ قیمتی زیورات اور قیمتی جواہرات سے مرصع ہے، اسے اٹھا کر لایا جائے، اور ایک اپنے دربار میں پوچھتے ہیں کہ کون لا سکتا ہے، تو ایک دیو کامت جن جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ایک دن کی مسافت پہ اس کو لا سکتا ہے، اور وہاں پہ قرآن پاک ذکر کرتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہ اس شخص کا مزید کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لیکن اس کے بارے میں جو مختلف ہمیں پھر تفاسیر میں مختلف رائے ملتی ہے، اس کے مطابق یہ وزیر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، جن کا نام آصف برقیہ تھا، اور آصف بن برقیہ جو ہے یہ بھی علم سحر کے ماہر تھے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے پلک جھپکتے ہی میں وہ تخت وہاں پہ لا حاضر کیا۔ جب یہ ملکہ بلقیس وہاں پہ پہنچتی ہے تو ان کی دانش مندی کا امتحان ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس تخت کو پہچان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ میرا اپنا ہی ہے، اور پھر ایک ایسی عمارت تعمیر کی جاتی ہے جو کہ شیشوں سے بنی ہوئی ہے، اور جب اس میں داخل ہونے لگتی ہے تو اس میں پڑتے ہوئے عکس کو دیکھ کر گمان کرتی ہے کہ شاید یہ پانی ہے، اور جب وہ اپنا پیرہن جو ہے اسے اٹھاتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے بتاتے ہیں کہ دراصل یہ ایک ایسی عمارت ہے جس میں روشنی منعکس ہو کے آ رہی ہے، اور آپ اس کو ایک پانی سمجھ بیٹھی ہیں۔ تفاسیر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ اس طرح سے اس واقعے کو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ملکہ بلقیس جو کہ آتش پرست تھے اور سورج پرست تھے، ان پہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جو چیز ریفلیکٹ کر کے آتی ہے وہ لائق عبادت نہیں ہے، اس سے کئی ایلوژنز پیدا ہوتے ہیں۔ اصل میں جو خالق کائنات ہے، جس نے یہ تمام مظاہر تخلیق کیے ہیں، جس نے یہ تمام طاقتیں اور قدرتیں تخلیق کی ہیں، وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس طرح سے وہ تائب ہوتی ہے، مغلوب ہوتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت میں آتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے ساتھ نکاح فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ عرصہ قیام بھی کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی طرف واپس آتی ہوں کہ ایسی شاہی مجھے نصیب ہو، ایسی بادشاہت جو کسی کو نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عطا کی، جس میں ایک تو کہ پرندے بھی ان کی زبان اور بولی وہ سمجھتے تھے اور پرندے ان کی سمجھتے تھے، جنات ان کے حکم کے مطیع تھے، ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں، ہوا جو ہے جو مسافت 1 مہینے کی ہوتی تھی وہ ان کو سیکنڈوں میں طے کرا دیتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رواں فرمائے تھے، کیونکہ بہت سی جو ہے ان کو عمارات تعمیر کرنے کا بڑا شوق تھا،
بیت المقدس کی تعمیر بھی ان کے اثر نو تعمیر اور مضبوط تعمیر ان کے حصے میں آئی، جسے ہیکل سلیمانی کا بھی نام دیا گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا تانبے کے چشمے بھی، کہ یہ اس کے ساتھ اپنی مرضی کی عمارات جو ہیں وہ بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی خواہش نفسانی کو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہمیشہ قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سامنے سبک رفتار گھوڑے پیش کیے گئے، وہ گھوڑے جن کے پر تھے، اور وہ ان گھوڑوں کی محبت میں گرفتار ہوئے۔ جب نماز قضا ہوئی تو پھر ان گھوڑوں کی محبت کو اپنے دل سے مکمل مٹا دیا، تاکہ اس کے اللہ کی یاد سے کسی بھی طرح سے غافل نہ ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کیا۔ جب بھی کوئی معجزہ رونما ہوا، بھلے وہ تخت اٹھا کے لایا جائے، بھلے وہ چونٹی کی زبان سمجھ میں آئے، یا بھلے وہ کوئی اور ایسا کارنامہ ہو، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کیا، سوائے ایک معاملے کے جہاں پر تفاسیر یہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے انشاءاللہ کہے بغیر یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا اور اپنی بیویوں میں سے بے شمار اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، اور ایسا نہ ہوا تو حضرت سلمان علیہ السلام کو احساس ہوا، اور انہوں نے اپنی غلطی پہ ندامت اور پشیمانی کا اظہار کیا اور معافی مانگی، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کی مزید صراحت جو ہے وہ بیان نہیں فرمائی۔ یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے کہ وہ معاملہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنی طاقت اور حکمرانی کا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھا۔ ان کی سواری جو ہے وہ ہوا کی سواری ہوتی تھی، اور وہ جہاں چاہتے تھے منٹوں میں اور سیکنڈوں میں وہاں پر پہنچنے کی طاقت اور قدرت رکھتے تھے۔ اور جب ان کا وصال ہوا تو وہ بھی ایک معجزہ تھا۔ جنات جو ہیں جو مطیع تھے اور فرما بردار تھے، حکم عدولی کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اسرائیل پیش ہوئے، اور انہیں علم ہوا کہ ان کی موت کا وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے۔ آپ نے ایک شیشے کی عمارت تعمیر کروائی اور ایک لکڑی کے مضبوط عصا کی ٹیک کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جنات جو ہیں، جو دنیا ان کے بارے میں سمجھتی ہے کہ غیب کا علم رکھتے ہیں، تمام لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا علم بھی ہو جاتا۔ اور اس ٹیک لگائے ہوئے عصا کے ساتھ آپ کھڑے رہے تا وقت یہ کہ لکڑی پہ آنے والی دیمک نے اس عصا کو کمزور کر دیا، اور جب آپ گر پڑے تو جنات کو علم ہوا کہ آپ کا وصال ہوئے 1 سال گزر چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے واقعات بیان کرنے کا مطلب بنی اسرائیل کو اور تمام انسانیت کو کھول کے یہ بتا دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاری کرنے والوں کو ایک ایسی طاقت اور صلاحیت عطا کرتا ہے، وہ بادشاہت دیتا ہے جو اس نے کبھی کسی کا نہیں دی ہو۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تیسری دعا تھی جب انہوں نے مسجد الاقصیٰ جو ہے اس کے اثر نو تعمیر کی کہ جو کوئی بھی یہاں آئے عبادت کی غرض سے تو اس وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی زیارت نصیب فرمائے بیت المقدس کی، اور ہمیں بھی یہ جو تیسری دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ ہم بھی وہاں پہ حاضری دے سکیں اور نماز پڑھ سکیں اور ان کی دعا کے مطابق گناہوں سے پاک ہو سکیں۔ آمین۔